अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मज़ेदार कहानी। वो देखो अस्मा, सामने छत पे दो बच्चियों के कितने खूबसूरत लंबे बाल हैं। दोनों के माशाल्लाह शक्ल से किसी अच्छे घर की लग रही हैं। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने रिदा, सही कहा तुम अस्मा की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा हैं। तो छोटी छोटी सी लेकिन कितनी खूबसूरत है ना। हाँ, बाल तो उनके अलग ही नज़र आ रहे हैं। वाकई बाल देखो कितने हसीन लग रहे हैं, कमर तक लहराते बाल। वो दोनों कोई गुड़िया लग रही थी। हम नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। आज पहली बार हम छत पर चढ़े थे, तभी छत पर हमारी नज़र उन दो गुड़ियों पर पड़ी। वो बिल्कुल गुड़ियों जैसी थी, दूर से देखकर ही। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ये बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। आपको मेरी वीडियोस को कहीं ढूंढना ना पड़े, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही आ जाया करे। और हाँ जी, याद रखिएगा लाल सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। अंदाज़ा हो रहा था रिदा, अस्मा, जी अम्मी, बेटा नया घर लेने की खुशी में न्याज बांटनी है। ज़रा हर घर के करीब देखकर आओ और अपना तारुफ भी करवाना। जी अम्मी। हम दोनों ने निहायत अदब से अम्मी की बात मानी। न्याज का ताल उठाया, घर घर तारुफ के साथ साथ बांटने गए। अरे ये तो इन दोनों गुड़ियों का ही घर लग गया। हम दोनों ने खुश होते हुए तबादला किया। हमने घर का दरवाज़ा खटखटाया और एक दरवाज़ा एक दरमियानी उम्र की औरत ने खोला, जो कि बेहद चुस्त लिबास में महक रही थी। औरत इस लिबास में उसके जिस्म का तकरीबन हर हिस्सा नुमाया हो रहा था। उसने हमसे कहा कि अंदर आ जाओ बेटा। हमने कहा जी आंटी। हम तारुफ जानने के बाद आंटी ने हमें अंदर बुला लिया। सना, सबा, जी अम्मी, बेटी नए पड़ोसी आए हैं, थोड़ा टाइम दो, जूस वगैरह लाओ। जी अम्मी। वो दोनों गुड़ियाँ करीब से और भी नज़र आ रही थी। वो शायद अम्मी पर गई थी। उनकी अम्मी बहुत हसीन थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, खूबसूरत बाल, और उनकी माँ और उनमें उम्र के फ़र्क के साथ एक फ़र्क बालों का भी था। उनकी माँ के बाल जदीद तर्ज के कांधों तक कटे हुए थे। घर के फर्नीचर से अंदाज़ा हो रहा था कि खाते पीते लोग हैं। चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए थे, यकीनन किसी की सालगिरह की तैयारी हो रही थी। हमें हैरान देखकर सना, जो छोटी थी, झट से बोली, हमारे मामों की सालगिरह है, आज उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरा घर लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था और हम समझे आपके अब्बू की सालगिरह है। अरे नहीं, वो तो दुबई में होते हैं। सना की माँ ने कहा। अच्छा, मामू आने वाले हैं। सना, सबा, अपनी फ्रेंड से भी कहो वो आज शाम आ जाएं। इन दोनों की माँ के चेहरे पर अजीब सी शर्मीली मुस्कान थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। जी आंटी, ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। हमने कहा। अजीब बेखुदी की कैफियत थी उनकी माँ की। हमने दोबारा आने का वादा किया और निकल आए। घर पहुंचकर हम अम्मी को बताया और रिदा इन्हीं दिनों की बातें कर रहे थे। दिन गुजरते गए। हमारी और सना सबा की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही थी। बेटा, आज मैं आपके घर आऊँगी आपके मामा और पापा से मिलने। जी आंटी, ज़रूर। उन्होंने इन दोनों के कमरे में झांकते हुए कहा। हम जब भी इनके घर जाते, आंटी हमेशा अपने कमरे में अपने भाई के साथ मौजूद रहती। पहली बार अब हमने उनके मामू नदीम को देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी पंजाबी फिल्म के हीरो को देख रहे हैं। ऊंचा लंबा कद, काले बाल, घनी पलकें, काली आंखें, गोरा रंग, काले रंग के लिबास में गोल्ड की चेन पहने वो बिल्कुल कोई हीरो लग रहे थे। अजीब सी कशिश थी उनकी पर्सनैलिटी में। कभी वो पैंट शर्ट में होते तो कभी अलग रूप में होता।
بلا شبہ وہ ایک پرکشش خوش شکل انسان۔ ثنا صبا کے ساتھ ہماری دوستی دن بہ دن گہری ہوتی گئی۔ آپ کی ماما ٹھیک ہی ہیں؟ جی آنٹی بالکل ٹھیک ہی ہیں۔ کسی دن آپ بھی ہمارے گھر آئیں۔ ضرور بیٹا، جلد ہوگی۔ صبا کی امی بھی ہمارے گھر آئیں اور امی کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور رانی آنٹی اکثر ایک ساتھ بازار آنے جانے لگی۔ ماما کی اور صبا کی امی کی دوستی جلدی پروان چڑھتی گئی اور اتنی ہی جلد ہم نے محسوس کیا کہ ہماری امی اب ان کی امی سے کھچی کھچی سی رہنے لگی ہیں۔ وہ اکثر صبا کی امی کے آنے پر بہانہ کر دیتی تھی کہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ امی کا یہ رویہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ایک دم امی کو کیا ہو گیا ہے، اتنا برا سلوک کیوں کرنے لگی ہیں۔ نہ صرف خود ان کے ساتھ برا سلوک کرنے لگی تھی بلکہ انہوں نے ہمیں بھی ان کے ارد گرد رہنے سے، ان سے میل ملاپ سے سختی سے منع کر دیا۔ ہم دونوں کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی۔ اسی دوران گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں۔ ہم نانوں کے گھر اسلام آباد چلے گئے۔ 3 مہینے چھٹیاں گزارنے کے بعد جب ہم واپس آئے اور گھر آئے تو امی کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم اسٹڈی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ امی نے ہمارے گھر کے قریب ٹیوشن کا ارینج کر دیا۔ کسی سے تعلق بن جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بار بار اس کے سامنے لے آتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ امی نے ہمیں جس ٹیوشن میں داخل کروایا وہاں پر ثنا صبا بھی پہلے سے آتی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ اندر ہی اندر سر نے خوش تو ہم بھی تھے مگر امی کی ناراضگی کے ڈر سے ہم زیادہ پرجوش انداز میں ان سے نہ مل سکے۔ آج مگر ثنا صبا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ عرصہ میں وہ بالکل جوان لگ رہی تھی اور کچھ بہت ہی تبدیل ہو چکی تھی اور کچھ الگ سی چہرے پر مسکان تھی۔ وہ خود ہی بات پہ بات مسکرا رہی تھی۔ ان کا یہ انداز نیا تھا مگر حسین تھا۔ دن گزرتے گئے، صبا اور ثنا سے ہماری دوستی گہری ہوتی گئی مگر کچھ امتحانات کی مصروفیات ہم ان سے تھوڑی دور ہو گئے۔ امی نے بھی ہمیں ان کی طرف جانا منع کر دیا۔ قریباً 1 سال بعد ہم ان کو بازار میں دیکھا۔ وہ دونوں بالکل جوان ہو چکی تھی۔ ہمیں وہ زبردستی اپنے گھر لے گئی مگر یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنے ابو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہمیں حیران کر دیا دیکھ کر انہوں نے خود ہی، اور اس کا انداز بہت چینج ہو گیا تھا۔ تو بال شولڈر کٹ کروا دیے تھے۔ میں حیران ہو کر پوچھا، بال کیوں کٹوا لیے؟ کہنے لگی، ندیم انکل کو لمبے بال پسند نہیں۔ ثنا نے کہا کہ یہ اور ندیم انکل شادی کر رہے ہیں نا۔ مجھے اپنی اس سوچ پر شرمندگی ہوئی جو مجھے ان کی ماں کو لے کر بھی تھی۔ صبا اپنے روم میں چلی گئی اور ثنا نے بتایا کہ امی نے ندیم کے لیے ابو سے خلا لے لیا اور اب ندیم انکل نے امی کے ساتھ ساتھ صبا کی زندگی بھی خراب کر دی ہے۔ صبا پاگل ہے اس کے پیار میں۔ امی کی اور صبا کی آپس میں نہیں بنتی۔ امی نے اس کو بہت مارا مگر ندیم نے پتہ نہیں امی پر اور اس پر کیا جادو کیا ہوا ہے کہ دونوں ہی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آپس میں دونوں نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ دونوں ہی ندیم کی کزنز بن کے رہنے کو تیار ہیں اور دیکھ لینا وہ دونوں ہی شادی نہیں کرے گا۔ ان کی کہانی سن کر مجھے اپنی ماں کے بدلے ہوئے تیور کا سمجھ آ گیا۔ سارے راستے گھر آتے آتے میں ان دونوں کو ان کے ہنستے ہنستے گھر کو یاد کرتی آئی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ چھوٹی سی بچی کو اس کی ماں نے اپنی ہوس کی وجہ سے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ جس عمر میں بچیاں دوپٹہ بھی ٹھیک طرح سنبھال نہیں پاتی اس عمر میں وہ اپنی عزت لٹا بیٹھی۔ بہت تکلیف میں رات گزری۔ صبح سر درد کی وجہ سے کالج بھی نہ جا سکی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک سمجھدار عورت ایک خاندان کو سنوار دیتی ہے اور ایک بے عقل عورت ایک نسل تباہ کر دیتی ہے۔ ان دونوں کی ماں نے بھی صرف اپنی ہوس کی خاطر اپنی آنے والی شاید کئی نسلیں تباہ کر دی۔ ندیم ان کی فیملی کو لے کر ملتان شفٹ ہو گیا اور ہم لوگوں نے بھی شکر کا سانس لیا۔
میری بہن کی شادی ہو گئی اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ میری بہن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ اب گھر میں میری شادی کے چرچے تھے۔ میرے ابو نے میرا شوہر کینیڈا میں جاب کرتا تھا، مجھے بھی کچھ سال بعد وہی شفٹ ہونا تھا۔ میرے سسرال والوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ شادی کی شاپنگ چل رہی تھی کہ اچانک بازار میں مجھے ایک چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ ارے یہ تو صبا ہے، میں نے امی کو دکھایا۔ ہاں، اور ثنا اس کی امی بھی ہیں۔ ہاں بالکل وہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چپ کر کے نکل جاتے، مگر انسانی فطرت تجسس سے گھیر لیا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ امی نے آنٹی کا ہاتھ پکڑے بچے کو پیار کیا۔ ایک بچہ آنٹی کی گود میں بھی تھا اور ایک بچی صبا نے بھی سینے سے لگا رکھی تھی۔ آنٹی نے بتایا کہ یہ 2 بچے ان کے ہیں اور یہ بیٹی صبا کی۔ ہم دونوں کی شادی اور بچوں کی مبارکباد دی، مگر ان تینوں نے جواباً نظریں جھکا لیں۔ ثنا نے مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر اپنا راستہ لیا اور وہ تینوں چلی گئی۔ گندے پرانے کپڑے وہ لوگ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ ہم نے کچھ دور سے ان کو دیکھتے ہی رہے۔ ہم نے کچھ دیر ان پر تبصرہ کیا اور پھر بھول گئے۔ کچھ دن بعد ثنا سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ تینوں بچے ندیم کے ہی ہیں۔ اس ماں بیٹی دونوں کو گندا کیا، شادی کیے بغیر بچے پیدا کروا کے چھوڑ دیا، خود ایک شریف خاندان کی لڑکی سے اپنی ماں کی پسند سے شادی کر لی۔ ثنا اس کے قابو میں نہ آئی تو اپنے دوست کو بھی اس کے پیچھے لگا کر خراب کر دیا اور دل بھرنے پر وہ ثنا کو چھوڑ گیا۔ اب صبا اور اس کی امی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آسان حل تلاش کرتی ہیں کہ وہ اچھے گھروں سے کام کرتی ہیں اور محنت کرنے کی عادی نہیں تھی، وہ جسم فروشی میں پڑ گئی ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے گھر برباد ہو گیا، سب گھر بکھر گیا۔ ان کے سگے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ اب اس کی نہ دل ہے نہ گھر ہے، ان کی جگہ تھی۔ پھر میری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا۔ امی نے محلے میں شادی کے کارڈز بانٹنے کا کہا۔ ثنا کے گھر چلی گئی۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ اندر سے بچوں کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ آمنے سامنے دونوں کمرے تھے، شاید ثنا گھر نہیں تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا اور صبا کی بیٹی دروازے سے لگی روتے روتے شاید سو گئی تھی۔ ان کی امی کسی مرد کے پاؤں پکڑے بیٹھی فریاد کر رہی تھی کہ صاحب اپنی بھوک مٹا لو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ اس کے جسم کو ہاتھ سے دھکیلتے ہوئے کہہ رہا تھا، تجھ میں بچا کیا ہے بھوک مٹانے کو؟ دروازہ کھولنے کا انتظار ہے، بس بھوک بھی مٹا لوں گا۔ اور میں یہ سب دیکھ کر الٹے قدم گھر کو بھاگی۔ شادی کے دن تک میں یہ سب بھول نہ پائی۔ آخر شادی ہو کر میں اپنے گھر آئی اور اس فیصلے نے مجھے بہت ڈرا دیا کہ ان کا فیصلہ کتنا خطرناک تھا۔ میری بیٹی 3 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا ویزا ایک بار ریجیکٹ ہو گیا تھا، علی نے دوبارہ اپلائی کیا ہوا تھا۔ انتظار میں تھی کہ علی پاکستان آئے، ان کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ پورا سسرال کینیڈا میں تھا، بس میں اکیلی پاکستان میں تھی۔ نور اب اپنے پاپا کو بہت مس کرتی تھی، تو اکثر میں اس کو قریبی سوسائٹی کے گارڈن میں گھمانے لے جاتی۔ سلائیڈ لیتے ہوئے پاؤں پھسلا اور نور گر گئی۔ سر سے گرتے ہی خون بہنے لگا۔ ایک جوان لڑکے نے فوراً نور کو اٹھایا اور کلینک کی طرف بھاگا اور میں تیزی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ نوجوان نے نور کو بسکٹ چاکلیٹس دلا دی، باوجود میرے منع کرنے کے، اور گھر تک چھوڑنے آیا۔ اوکے گڑیا، اب ماموں کو اجازت دو، کل ملیں گے۔ ٹھیک ہے ماموں۔ نور نے ماموں کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ماموں؟ میرے کانوں میں جیسے کسی نے کھلتا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ منظر آنکھوں کے آگے پوری فلم کی طرح گھوم گیا۔ آج ماموں کی سالگرہ ہے نا؟ میرے بچے بھوکے ہیں۔ نہیں نور، ماموں نہیں تھا یہ۔ کون تھا ماما؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈاکٹر تھا میری جان۔ ڈاکو بھی تھا؟ وہ کون ہوتے ہیں ماما جو بچوں کو چاکلیٹ دیں؟ وہ ڈاکو ہوتے ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ ڈاکو ہوتے ہیں، بس طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے ان کا۔ ڈاکو سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ گھر نہیں لوٹتے، یہ زندگیوں کو، نسلوں کو، آخرت کو اور سب کو
لوٹ لیتے ہیں، سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ میری جان ان سے دور ہو، کہا اور بچی کو سینے سے لگا لیا، دروازہ بند کر دیا۔ ہاں میری جان، بہت اچھا کیا نور، آپ ہمیشہ ان ماموں سے اور ان ڈاکوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ اور میں سکتی رہی کہ کس طرح ایک ماموں نے ایک عورت کی، اس کی بیٹی کی زندگی برباد کی۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ کتنا ہی دردناک اور کسی پہ بھی بلیو کرنے والا یہ معاشرہ نہیں ہے۔ خدا را اپنی کیئر کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلیس کریں، ڈھیروں ساری بلیسنگ سے بلیس کریں اور ہم ان بلیسنگز میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بھر دے، اپنے رحم سے بھر دے اور ہم سب پہ کرم اپنا بنائے رکھیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری پسند آئے تو لائک کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، غریبوں کی مدد کریے گا۔